यजीद बेनिफिशियरी है सिस्टम का। इनको अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा सी भी पता हो, अहले सुन्नत की सारी तारीख की किताबें उठा के देख लें आप, अल बिदाया वन नहाया जिसे तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, तारीख तबरी उठा के देख लें, तारीख इब्ने खल्दून उठा के देख लें, इब्ने असाकर उठा के देख लें, सब में डिटेल्स मौजूद हैं और वो फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम के हदीस में। मैं वो हदीस भी इसमें मैंने लिखी नहीं है कि कूफे का गवर्नर था नोमान इब्ने बशीर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला यजीद को कि ये आ रहे हैं वहां पे और कूफे से ये एक क़याम करेंगे और दावत हक लॉन्च करेंगे, सबसे पहला उसने डिसीजन किया कि नुमान इब्ने बशीर को कूफे के गवर्नरी से हटा दिया। यहीं से इसकी 2 नंबरी शुरू हो गई है। ये कहते हैं प्रूफ दें, प्रूफ आपको पता है क्या है? इसलिए कि नुमान इब्ने बशीर सहाबी थे, उनको पता था हजरत हुसैन के साथ तो मैं कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, तो नरम रवैया रखते थे। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इसने भेजा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक जालिम आदमी था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त में लाके पेश किया गया। अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन लोगों ने हुसैन इब्ने अली को इस तरीके से शहीद किया। यह सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिया इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकबत शामिल है उसमें मौजूद है, दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है, और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की sunna.com उसमें मौजूद है, इस्लाम 360 में मौजूद है, और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किया हुआ है। तहरीफ, ये है तहरीफ। तो सर जब आप चोरी करेंगे ना इतनी सी भी, तो अल्लाह ने एक बला आप पे छोड़ी हुई है जो मौलाना शरीफ को बुखारी शरीफ से बाहर निकाल के फेंकती है और लोगों को बताती है ये बुखारी शरीफ है और ये मौलाना शरीफ है। हुसैन इब्ने अली का सर काट के सामने रखा गया, उसने कुछ कलाम किया तो हजरत अनस इब्ने मालिक पास खड़े थे, तड़प उठे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्ने अली थे। तो ये इन लोगों का, और ये था गवर्नर कूफा जो लगाया इस काम के लिए गया था। वो कहते हैं यजीद को पता नहीं चला, उसने खुद डिसीजन किया। अच्छा जी, मान लिया। तो जब ये खुद उसने डिसीजन किया, उसके बाद यजीद ने फिर यकीनन उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को जेल में डलवा दिया होगा, क्योंकि आप तो हमें कहानी कराते हैं कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान की जिम्मेदारी है। तो यजीद ने फिर हुसैन इब्ने अली नबी का बच्चा जब कत्ल हुआ, इतने वो अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो उसको जेल में डलवा दिया होगा। कोई ज़ईफ रवायत ही ले आए। और अगले दिन मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वो कहता है आपको पता है हुसैन से लड़ने के लिए जो आया था वो कौन था? उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास। ये इसी तरीके से मैं कहूं कि वो तूफाने नूह के अंदर जो गर्क हो गया, आपको पता है कौन था? वो हजरत नूह का बेटा था। तो अनु मैं ही चपेट मार सकना। साद इब्ने अबी वकास का मर्तबा ज्यादा है हजरत नूह का। तो आप धौंस लगा रहे साद इब्ने अबी वकास की हमें रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो तो अशरम वशरम में से। नूह का बच्चा अगर काफिर निकला है तो साद का बच्चा अगर गलत निकला है, फिर कहते हैं वो नबी के मामू थे। ओ यार, कहानियां करानी बंद करो। ये इसी तरीके से कि वो तरके रफ़े दहन पे कहते हैं इब्ने मसूद का मर्तबा आपको पता है? ओ इब्ने मसूद का मर्तबा पता है? इब्ने मसूद से पहले वो साबित भी हो, फिर अगली बात मर्तबे होंगे। नामों का रोब। साद इब्ने अबी वकास तो सर आपको, हमारे तो वो लीडर है, मैंने कितनी हदीसें पेश की हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 6220, उन्होंने तो हजरत माविया के साथ फड्डा ले लिया था जब हजरत अली पे सबो शतम करवाने लगे थे। साद इब्ने अबी वकास जैसा तो शियान अली कोई नहीं था। आप हमें बता रहे हैं उसका बेटा था। उसके बेटे के करतूत भी सही मुस्लिम में मौजूद है। वो अब्बे को सबसे ज्यादा पता होता है ना मेरा बच्चा क्या है। अभी तो करबला हुआ नहीं हुआ था। सही मुस्लिम उठा के आप जाके ना उमर इब्ने साद लिखें और सही मुस्लिम को सिलेक्ट करें तो हदीस आएगी कि हजरत साद इब्ने अबी वकास बैठे हुए थे, उनके सामने एक ऊंट सवार आया। तो साथी कहते हैं कि हजरत साद इब्ने वकास ने कहा, ऐ अल्लाह, इस ऊंट सवार के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूं। और जब वो उतरा तो उनका बेटा था उमर इब्ने साद। साद इब्ने वकास तो अपनी जिंदगी में अपने बेटे को शैतान की तरह समझते हुए अल्लाह के हुजूर जो है वो पनाह मांगा करते थे। और देख लें साद की फिर करामत, विजन देख लें। और वो आगे कहते हैं अब्बा जी सारे लोग खिलाफत में, आप भी कोई हिस्सा ले लें, कोई गवर्नर शवर्नर बन जाए। शुरू तो ही लालची सी, और इसी को रह की लालच दी थी।
میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم۔ یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف، لال لشکر، اس کا اشر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا، اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، کوئی سزا نہیں دی ہے۔ الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے، تانوں نبی دا منہ ماردا ہے، تانوں نبی دا منہ نہیں ماردا، تسی آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی الاسلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں۔ علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، جو بندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ تو ننگے سے نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے۔ حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا، اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ، جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی بھی ہے نا بات کری، وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہرا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی، خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں 2 قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے؟ جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا۔ تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا، ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سے 30 سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی، جس کا اینڈ رزلٹ یہ بنا کہ 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا۔ وہ تو نمائندہ بن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا۔ اب مجھے بتائیں دجال ڈائریکٹ آئے گا؟ ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، ورنہ اکیلا دجال آگے کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے، پوری ایک سمجھے کہ 30 سال کی 25 سے 30 سال کی ایک ڈیویشن ہے، جب جا کے 60 ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سنبھال لی۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق
واقعہ کربلا کے اسباب کے کانٹیکسٹ میں اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے، سچائی کھول کر اریاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے، ایک عام فہم بندے تک، امت پوری پہ احسان ہے اس بندے کا۔ 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 1979 عیسوی۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کرے، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے، وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے، اور یہ مولا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت، جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے۔ نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں، تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے، آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں، لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے، حسین بننے کی کوشش کریں گے، آپ کا گھاٹا اتر جائے گا۔ سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے، سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے، خوب نمازیں پڑھیں، متھے بھی گھسا دیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آ کے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، خلافت کا نظام قائم ہو، اس پہ بات نہ کریں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو مولانا مودودی کی ہارڈلی عمر 20-21 سال تھی، اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں، انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا۔ آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولوشن آئی ہے، اس کے پیچھے مولانا مودودی ہیں۔ وہ اخوان المسلمین والی جو جماعت ہے، اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی۔ تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت، یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی، یہ کتاب تو خریدیں، اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں، اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے، 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں، لاجواب کتاب ہے۔ اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی، انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے، ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ یہ اتنے جاہل ہیں، غلط پراپوگنڈا کیا۔ وہ کتاب پڑھیں، خلافت اور ملوکیت۔ اور وہ کتاب بھائیو انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے، ان کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کشف اور وہی نہیں ہوا، وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا، اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ، جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا۔ اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں، انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے، اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی، وہ میں آگے بتا دیتا ہوں۔ اور وہ 7 کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے، چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں، مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے، ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے، ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے، یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر الطبری رحمت اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری، ہمارے اسلاف میں سے تاریخ تبری انہوں نے لکھی۔ یہ اہل سنت کے امام تبری ہیں، ایک اہل تشیع کے بھی امام تبری ہیں، یہ اہل سنت کے امام تبری ابن جریر، جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نقل کیا ہے۔ دوسری کتاب جو ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ المتوفا 463 ہجری، کمال کتاب لکھی ہے، اکثر حوالے مولانا مودودی نے اس کتاب سے دیے ہیں۔ تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر رحمت اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری ان کی۔ چوتھی کتاب اسد الغابہ، 8000 صحابہ کرام
علی رضوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے ہیں. شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا, 3 جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں 8000 صحابہ کرام علی رضوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے. اسد الغابہ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 630 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے. 5ویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, بڑی مشہور کتاب, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری. اور 6ٹھی کتاب تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 808 ہجری ان کی. اور 7ویں کتاب الاصابہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری, جو اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں. یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے ریفرنسز دیے ہیں. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کا رد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رد کن کا ہو رہا ہے. ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور مولانا مودودی بیچارے کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ 2 نمبر پالیسی ہے. تو پنجابی میں ہی اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ چور نو نہ مارو, چور دی ماں نو مارو. پہلے چور کو بعد میں مارا جائے, پہلے اس کی ماں کو مارے جس نے چور کو جنم دیا. تو پہلے ان سارے بزرگوں کو لانتی اور یہ سب کچھ ڈکلیئر کریں گے اگر اتنے جرت مند ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ, اور پھر آئے سامنے. اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے الحمدللہ احادیث بھی بیان کی ہے. اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے تقریباً 1.5 صفحے کا ہے. اس میں آپ کو انٹینشن پتا چلے گی کہ یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے. جو انہوں نے پریفیس اس کا دیباچہ لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں آج کے ایک نوجوان مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی بنائی محنت صرف 30 سال کے بعد اس غلط ڈگر پر چل پڑی کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں, جبکہ ہزاروں صحابہ اس وقت زندہ تھے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے یہ 30 سال کے بعد ہی ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گئی. وہ کیا اسباب تھے؟ اب یہ کون کھولے؟ انہوں نے کھولے الحمدللہ. اور واقعی یہ کسی پڑھے لکھے مسلمان کا پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کتاب 1386 ہجری میں 1966-67 صدر ایوب کی جب ملوکیت تھی اس دور میں انہوں نے لکھی. جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی, اس کو بھی یہ مولوی سارے امیر المومنین ڈکلیئر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یزید کو بھی تو مانا ہوا ہے اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنے بڑے بادشاہوں کو قبول کیا امت نے, تو صدر ایوب میں کون سی برائی موجود ہے. تو پھر مولانا مودودی نے کتاب لکھی کہ حسین کدھر گیا, حسین بھی تو ہے نا. پھر انہوں نے مجبوراً یہ کتاب لکھ کے امت کو حق ننگا کر کے بتا دیا, اور پھر انہوں نے لحاظ کسی کا نہیں کیا. جو بات آتی تھی احترام کے دائرے کے اندر وہ لکھتے چلے گئے الحمدللہ. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت میں نے 2012 اسی سال جون میں پڑھی. لیکن واللہ یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی میں پچھلے سال یہیں پر 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا تھا. مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر وہ گفتگو اپلوڈ ہے. 2 گھنٹے اور 22 منٹ کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ خلافت اور ملوکیت تو میں نے بعد میں پڑھی ہے, میں تو پہلے ہی کتاب و سنت کے ذریعے یہ ساری گیم سمجھ گیا تھا. یہ تو بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو فکر مودودیت پھیلا رہا ہے, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا خلافت اور ملوکیت کے بارے میں, تو میں نے بعد میں پڑھی. پھر الحمدللہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. جو بھی صحیح بات کرتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دو. کوئی توحید کی بات کرے تو کوئی یہ وہابی ہے, کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو یہ تو شیعہ ہو گیا, کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو یہ دیوبندی ہو گیا, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو اس کو بریلوی ہو گیا. یہ مولویوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اپنی دکانداری چلانے کی. یہ میں نے الحمدللہ 35 سال کی عمر میں یہ پورا یہ جو تجربہ ہے اس کے بعد میں آپ کو نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں ان مولویوں کا جو انہوں نے امت کے ساتھ ظلم کیا. تو وہ جب لیکچر ریکارڈ ہوا اور وہ الحمدللہ اہل سنت پاک.com پر رکھا ہوا ہے, اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ساری طرف جو ہے وہ ہلچل مچنا شروع ہوگی. اس میں نے واقعہ کربلا
کہ وجوہات کیا تھیں، اور یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں. آج ٹائم نہیں کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے. آج میں نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں. جس کو شوق ہو تو وہ اس کو بھی سن سکتا ہے. بلکہ انشاءاللہ تعالی جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں، جو صحیح الاسناد احادیث کو حجت مانتے ہیں، ان کے لیے وہ بڑی اچھی محنت ہے الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 48 کے نام سے، 1 گھنٹے کا. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. 5 اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے. وہ بھی اہل سنت پاک.com پر بھی اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ گفتگو رکھی ہوئی ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو خلافت کی بات کرتا ہے اس کو فکر حسین کلیئر ہونی چاہیے. 3 لٹمس ٹیسٹ میں نے اس میں بتائے ہیں، ان میں سے تیسرا یہ ہے. پہلا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف اس کی دعوت ہو، فرقہ واریت سے پاک. دوسرا پوائنٹ، قتال کے اوپر وہ زور دیتا ہو، قتال سے نہ بھاگے. اور تیسرا، فکر حسین اس کو کلیئر ہو، ورنہ تو آج کے حکمران یزید سے بہت بہتر ہے. یہ اہل بیت کے قاتل تو نہیں ہے. اگر آج کے بدماش ملوکوں کو ہم نے غلط کہنا ہے تو ہمیں پہلے یزید کو بھی غلط کہنا پڑے گا. آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر فکر حسین کلیئر نہ ہوئی تو پھر تو خلافت کی بات کرنا ہی غلط ہے. اور الحمدللہ مجھے اس دفعہ بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. اسلام آباد پورے میں نے یہ دیکھا ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے، میں کوئی رکن نہیں جماعت اسلامی کا. فکر حسین والے لیکچر میں نے تنظیم اسلامی کی بات کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی. میں تو الحمدللہ جو حق بات جو بھی بندہ بیان کرتا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں. تو اس دفعہ جماعت اسلامی نے، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں یہ کہ پورے اسلام آباد میں انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے، وائٹ اور ریڈ کلر میں. وائٹ بینرز تھے اور اس پہ ریڈ لکھائی ہوئی تھی، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ اسلامی نظام خلافت کے لیے قربانی پیش کرنے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہی جو میں نے جملہ بولا تھا نا، یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو کہتا ہے نا حسین باغی ہے، وہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دے. جب تک حسین سمجھ نہیں آئیں گے خلافت نہیں سمجھ آ سکتی. جب تک بنو امیہ کی بدماش حکومت کو بدماش حکومت نہیں کہا جائے گا اس وقت تک خلافت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور تیسرا لیکچر جو 2 ہفتے پہلے ہی میں نے ریکارڈ کروایا، 55B مسئلہ کے نام سے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. 2.25 گھنٹے کی علمی گفتگو، بلکہ علمی ایٹم بم ہے. اور اس میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں کھول کھول کر بیان کی ہیں. یہ تو تھے لیکچرز. 2 ریسرچ پیپرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت اور ملوکیت نیکسٹ ٹائم پرنٹ ہو، ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہے، 31 کے قریب اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں خلافت اور ملوکیت کے. ان 40-50 سالوں میں لاکھوں اس کے ورژن نکل چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہو چکی ہے. اس کے اندر اگر یہ 2 ریسرچ پیپر میرے مختصر سے ہیں، ایک 4 صفحے کا ہے اور ایک 10 صفحوں کا، 5 ورقوں کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی سکتے ہیں جس کو چاہیے ہو. ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com پر رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں. احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک 40 احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی. اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشنز ہیں جنہوں نے وہ شعراء آفاق کتاب بھی چھاپ دی ہے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب المتوفا 597 ہجری، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں. اور یہ بزرگ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المتوفا 597 ہجری، ان کی شعراء آفاق تصنیف ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور باقی ائمہ کے اقوال لکھ کر یزید کی شخصیت کو ننگا کیا. حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر وہ بھی انہوں نے بیان کی.
बदतमीजी के साथ नहीं, एहतराम के दायरे में। और वाकया करबला का जो सही स्केच है वो इस किताब के जरिए सामने आ सकता है। ये ahlesunnatpark.com पर 22 से 23 MB की फाइल है, आप डाउनलोड कर लें। तकरीबन 180 सफ़ों पर मुश्तमिल है ये किताब, 160 सफ़ों पर। उसमें से पहले 80 सफ़े जो है वो मुकदमा वगैरह लिखा है, आज के उलमा के मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में उन्होंने अपने कमेंट्स दिए, और 80 सफ़ों पर ये किताब है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मंगवाई भी जा सकती है, हमारे यहां से मिल भी सकती है। तो ये वो किताब है जो ऑथेंटिक तरीन किताब है यजीद के टॉपिक पर, और ये हमेशा से अहले सुन्नत उलमा इसको पेश करते आए हैं। इवन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, उन्होंने इस किताब की तारीफ की है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, उन्होंने तो बहुत तारीफ की इस किताब की कि ये किताब लिख के मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने यजीदियों का मुंह तोड़ दिया है। उन्होंने तो बड़ी तारीफ की है कि सही इन्होंने टका के जवाब दिया है। और तीसरा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 748 हिजरी, उन्होंने भी इस किताब की तारीफ की। बल्कि दौरे हाज़िर में अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस जो हैं शेख जुबैर अली ज़ई साहब, जब उनसे मैंने 17 जून 2009 को इंटरव्यू लिया था, 100 सवाल उनसे पूछे थे जो कि हमारी वेबसाइट ahlesunnatpark.com पर भी रखे हुए हैं, वीडियो इंटरव्यू उनका। उसमें उन्होंने ये किताब दिखाई और बाकायदा बताया कि ये सही सनद के साथ उनसे ये साबित है। और उसमें से यजीद के खिलाफ जो कॉल है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का, वो उन्होंने अरबी में पढ़ के और उसकी कहा कि इस सनद से ये पूरा बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह। लुट जाती दुनिया, सारी दुनियादारी लुट जाती, गल विच पै जावण जद बावां इश्क दियां, औखे पैंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। काल ख्याल हयाती दे फिर भुल जाने, हीरे लाल तमाला अंदर रुल जाने। काल ख्याल हयाती दे फिर भुल जाने, हीरे लाल तमाला अंदर रुल जाने। हुस्न सिखावे जद दावा इश्क दियां, औखे पैंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां।